वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मीडिया से बात कर रहे हैं इस वक्त। मैंने तदफीन की है, तीसरा बेटा उनका क्रिटिकल है और वो एम्बुलेंस के आगे पाकिस्तान के नारे लगाते हुए जा रहे हैं कि मैं और भी कुर्बानी दूंगा। उनके भाई से हमारी मुलाकात हुई अभी, उन्होंने कहा कि मेरा खानदान और कुर्बानी के लिए भी तैयार है और हम दुश्मन का पूरा मुकाबला करेंगे। एक साहब मिले जिनकी 4 बच्चे इस वक्त आईसीयू में, 3 स्टेबल हैं, एक उनकी जो बेटी है वो वेंटिलेटर पे है, मगर वो कहते हैं कि जी हमारा इतना हौसला और जज्बा बुलंद है कि पाकिस्तान के लिए किसी कुर्बानी से हम दरेज नहीं करेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि आज खुशदार आप लोग आए हैं, हम इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया को लेके आए हैं कि असल सूरत हाल का यहाँ पे आपको दिखाया जाए कि हमारी कौम कैसे कुर्बानी दे रही है और भारत जो बुज़दिल दुश्मन है, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में एक शिकस्त फाश के बाद अब वो सॉफ्ट टारगेट पे आ गया है। और देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट है और ये फितना अल हिंदुस्तान है यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहा है। कुलभूषण यादव का पकड़ा जाना बलूचिस्तान से मुंह बोलता सबूत है कि भारतीय इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म में इन बलूचिस्तान। उसके बाद आपने इंटरव्यू सुने गुलजार इमाम शंबे के, सरफराज बंगलजई के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी हम जब ये सारे काम कर रहे थे तो हमें भारतीय बैकिंग जो है वो मिल रही थी। तो मैं ये समझता हूं कि जब भारत अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और ऑपरेशन मार्का हक के दौरान भी 9-10 की रात को 33 अटैक हुए पूरे बलूचिस्तान के अंदर, तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पाक फौज ने वो अटैक्ट नाकाम बनाए। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक पुख्ता अज़म है कि यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला फितना अल हिंद को मुकम्मल शिकस्त देंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे और बलूचिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाएंगे। ये पूरी एविडेंस जो है वो सामने पेश करेंगे, जैसे DGISPR ने उस दिन आपको ऑडियो सुनाई कि कैसे इंडियन हैंडलर्स यहाँ पे राब्ता करके फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब वो सॉफ्ट टारगेट की तरफ दुश्मन जो है वो जा रहा है, जब उसको फौज के खिलाफ नाकामी हुई और अब यहाँ पे भी उनकी कैपेसिटी कम हो गई है टू हिट हार्ड टारगेट्स, तो वो अब बच्चों के खिलाफ जो है वो जंग लड़ना शुरू कर दी है। तो ये पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, हमारी अफवाज पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे मुकम्मल तौर पे पूरी तरीके से इससे डील करने के लिए तैयार है और ये फितना अल हिंद को हर जगह पे हम एक्सपोज करेंगे कि इंडिया जो है, और मुझे ये समझ नहीं आती कि मोदी का और उसकी गवर्नमेंट का और उसके मिनिस्टर्स का बलूचिस्तान से क्या ऑब्सेशन है कि अपनी तकरीरों में बलूचिस्तान का नाम लेते हैं, अपने जलसों में बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। तो और देखिए जाफर एक्सप्रेस का वाकया एक बड़ा अफसोसनाक वाकया था। उसके फौरन बाद आपने देखा कि इनके जो फितना हिंदुस्तान के टेररिस्ट हैं, ये बकायदा आपको इंडियन चैनल्स पे नजर आए मास्क पहने हुए, जाफर एक्सप्रेस पे कमेंट करते हुए। इंडियन मीडिया सेलिब्रेट करता रहा और एक ऐसी वीडियो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की जो पाकिस्तानी मीडिया के पास नहीं थी, वो इन दहशतगर्दों ने, फितना हिंदुस्तान ने वहां पे सप्लाई की और इंडियन मीडिया उसको दिखाता रहा। तो ये तो इट्स एज क्लियर एज डे लाइट और ये बिल्कुल अब रोजे रोशन की तरह आया है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में इन टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर। मगर हम ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो रिजॉल्व है, जिस तरह की डिटर्मिनेशन है, जिस तरह का एक हौसले हैं, अज़म है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर का, ये भी पहले कभी देखने में नहीं आया। और अभी भारत को मुंह की खानी पड़ी कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर, 6 जहाज गिर गए और इंशाल्लाह जड़ से उखाड़ा। सैकड़ों दहशतगर्द पकड़े जाते हैं और उनके अंदर से सिर्फ 10 को सजा होती है। वो कानून साजी की तरह है कि दहशतगर्द पकड़ा गया है तो वो शिकंजे से निकलने की बजाय जिन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे सिविलियंस को, हमारी अफवाज को टारगेट किया है, वो कैफरे किरदार तक पहुंचे, बाकायदा तौर पर उस तख्तेदार पर लटके जिस प्लानिंग के थ्रू उन्होंने हमारे लोगों की, मासूम लोगों की। बहुत अच्छा आपका सवाल है और ये हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज है कि जहां पे बहुत सारे दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया और हमारी बहादुर फौज ने उनको आयरन हैंड के साथ डील किया, वहां पे अब इस बात की जरूरत है कि लॉज ऐसे बनाए जाएं ताकि कन्विक्शन रेट जो है वो 100% के ऊपर पहुंचे, कोई टेररिस्ट स्पॉट फ्री ना जा सके। और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस को भी इकट्ठा होना होगा और पार्लियामान को अपना किरदार अदा करना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि हर टेररिस्ट जो ट्रायल पे जाए वो फिर यहां से छुटने ना पाए। तो इसके लिए बिल्कुल एफर्ट हो भी रही है, करेंगे भी और इंशाल्लाह ताला इसको एड्रेस करेंगे। एपीएस के बाद भी सारी पार्टीज बैठी थी, सबके इत्तेफाक राय से ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान को फॉर्मेट किया गया था और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का तो बहुत वाज़ेह ऐलान है
بھارت کا نام لیا گیا ہے, اس سے ہائیسٹ ایپکس تو ملٹری فورم نہیں ہے. تو آر وی گوئنگ ٹو کریک ڈاؤن آن دیز ٹیررسٹ ود فل فلیج فورس, یا ہم جو آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے اسی کو وہ کریں گے اور آل پارٹیز کانفرنس کا؟ دیکھیے اس پہ آلریڈی ایک کنسنسس موجود ہے, ایپکس کمیٹی فیصلہ کر چکی ہے, کور کمانڈرز کانفرنس کا آپ نے اعلامیہ کل دیکھ ہی لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن گوئنگ سچویشن ہے اور مکمل طور پہ اس چیلنج کو ڈیل بھی کیا جا رہا ہے, ان کو نیوٹرلائز بھی کیا جا رہا ہے. کائنیٹک ڈومین میں, نان کائنیٹک ڈومین میں کافی ساری چیزیں ہیں, ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ریزالو کے ساتھ, پوری ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ریزالو ہے, ڈیٹرمنیشن ہے, آن گراؤنڈ ہماری ایک پریزنس ہے, تو یہ مزید جو ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے, اور آپ کو نظر آئے گا یہ کیونکہ ایک آن گوئنگ سچویشن ہے جس کے اندر ان کو آلریڈی ڈیل کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا پاک آرمی نے اور بڑا رول پلے کیا بلوچستان گورنمنٹ نے بھی, وہ نان کنیکٹڈ ڈومین کے اندر بھی, نیریٹو ڈومین کے اندر بھی, اوور آل ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی, میرٹ پہ پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ بھی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنی ہیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو فعال کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ ایک ہول آف دی نیشن اپروچ ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا ایک بڑا پختہ عزم ہے, تو اس کی اب امپلیمنٹیشن مزید جو ہے اس کو فعال کیا. ایک ہارے ہوئے پرائم منسٹر کی سپیچ ہے بچر آف گجرات مودی کی, اور ایک ہارے ہوئے پرائم منسٹر کی جب آپ سپیچ دیکھتے ہیں تو آپ وہ ابھی شوق کے اندر ہیں کہ اچھا پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا, تو بھئی اور کیا کرتے ہیں, تمہارے 6 جہاز گرائے ہیں, 26 مقامات پہ ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا, رات کی تاریکی میں بچوں اور عورتوں کو نشانہ نہیں بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی گورنمنٹ کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے, انڈیا کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے. ہمارے ہاں جب سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا 10 تاریخ کو دوپہر میں اور شام میں, اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے اور فتح کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, وہیں پہ بھارت میں سوال اٹھائے جا رہے تھے مودی کی گورنمنٹ سے, اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس طرح کی شکست ہوئی ہے ہمیں, اور کیوں شکست ہوئی ہے, ہم کیوں نہیں لڑ سکے. کیونکہ دیکھیے وہ بزدل دشمن تھا, رات کی تاریکی میں حملہ کیا, عورتوں بچوں کو نشانہ بنایا, پاکستان نے بھرپور جواب دیا, اور اس کے بعد اب مودی کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. اور وہ جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا میڈیا ان سے سوال کر رہا ہے, ان کی پولیٹیشین ان سے سوال کر رہے ہیں, ان کی سول سوسائٹی سوال کر رہی ہے, جواب ان کے پاس ہے نہیں. تو یہ جتنی آپ کو سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں اور جتنی آپ کو یہ جلسوں کے اندر خطابات نظر آ رہے ہیں, یہ ایک فیس سیونگ کرنے کی کوشش ہے, یہ ایک خفت مٹانے کی کوشش ہے, شرمندگی ختم کرنے کی کوشش ہے. آپ فرق دیکھ لینا, کل پوری قوم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جب وہ کنفرمنٹ ہوئی بیٹن کی, کل پوری قوم نے سیلیبریٹ کیا, پورے میڈیا نے, جرنلسٹ نے, اینکر نے سیلیبریٹ کیا, پورا پاکستان متحد تھا, پورے پاکستان کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی. تو کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر اب یہ صرف جو ہے وہ یہ اس طرح کے دھمکی آمیز رویہ ہی رہ گیا ہے, اور ان کو پہ اب سوالات اٹھ رہے ہیں جس کا ان کے پاس بالکل جواب نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ناکام پولیٹیشین اور ایک ہارا ہوا پرائم منسٹر ہے مودی, جس کے پاس اب کوئی جواز نہیں بچا کہ اس کو اب فورن ڈیلیگیشن لیڈ کرنے کے لیے بھی کانگریس کو آواز دینا پڑی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے اندر سے جو سوال کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے ڈیلیگیشن کی مکمل تیاری ہے. جب آپ انٹرنیشنل فرنٹس پہ جائیں گے, جو ظاہر ہمارا ایک پروونس ہے اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کشمیر, جو آج انڈیا کے پاس بھی ہے, تو اس سبجیکٹ کو اسپیشلائز طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, اور کنٹینیوٹی, کیونکہ بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایشو ٹیک اپ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ اس کے لیے ظاہر آل پارٹیز کانفرنس اپنی جگہ, لیکن آپ کی گورنمنٹ کو کنسسٹنسی کے ساتھ آل اوور دا ورلڈ بلوچستان کے ایشو کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا, کیونکہ انڈیا جو ہے, جس طرح بھی آپ خود بھی بات کر رہے تھے, میڈیا کے تھرو اس کو انٹرنیشنلائز رکھتا ہے. ہم نے اس کی کنسسٹنسی کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے لیے کیا؟ دیکھیے تو آپ نے کشمیر کا ذکر کیا, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ کشمیر دوبارہ سے انٹرنیشنلائز ہو گیا, اور اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا ایز اے ڈسپیوٹڈ ایشو. تو وہ اٹس بیک آن دا ٹیبل, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ڈپلومیٹک سکسیس رہی ہے. کشمیر ایشو اتنا ہائی لائٹ پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا اب جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. دیکھیے بلوچستان کے حوالے سے ایک رول آف گورنمنٹ اپروچ موجود ہے اپنی جگہ پہ, اور نہ صرف ایپکس کمیٹی بلکہ اب مکمل طور پہ ہر ڈومین کے اندر اسٹریٹجیز بن رہی ہیں. ہمارے جو فارن مشنز ہیں, ہمارے جو امبیسڈرز ہیں, ہمارے جو ڈیلیگیشن جا رہے ہیں, وہ مکمل طور پہ بریفڈ ہے اس کے اوپر. میں میڈیا ہاؤسز کو بھی کہوں گا کہ تمام میڈیا ہاؤسز اپنا بیورو کھولیں یہاں پہ, اور ہم تیار ہیں اسپیس دینے کے لیے. اور ہم چاہیں گے کہ نہ صرف کوئٹہ کے اندر بلکہ ڈاؤن ساؤتھ بھی میڈیا کا ایک پریزنس ہونی چاہیے, اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے. تو میڈیا کی ڈومین کے اندر بلوچستان میں ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل ہے, تمام ڈومینز کے اندر
جو ہے وہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ اور پوری نیشن کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. اور بلوچستان گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا پچھلے چند مہینوں کے اندر, اور سی ایم بلوچستان بھی جو ہے وہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں جس طریقے سے وہ سارے ایفرٹ کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ اور ایک ایفرٹ کے ساتھ اور ایک سسٹینیبلٹی کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ, کہ ہم تواتر کے ساتھ یہاں پہ آتے رہیں گے اور ان چیزوں کو ڈیل کرتے رہیں گے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوور آل بہت بہتر ہے. اللہ نے بہت بڑا موقع کیا, آپ کی دعائیں کام آئی ہیں, کیونکہ اگر یہ کرتا تھا کیونکہ یہ 15 میٹر دور تھا تو اللہ نے بہت بچت کی ہے, ورنہ بہت بڑا نقصان ہے. اور آپ کے بچوں کا حوصلہ دیکھ کے میں اگر کھڑا تھا پرسوں میرا دل دہل گیا تھا, مگر بچوں کا جو حوصلہ تھا اور جس طریقے سے وہ رسپانس کرے تو ابھی بھی آئے تھے 2 گھنٹے ہو. یہ بڑے بہادر بچے ہیں, میرے بات میں فخر ہے پوری قوم کو آپ کے بچوں کا. بیٹا جی کیسی حالت ہے؟ کہاں جی آئی اللہ خیر. السلام علیکم. آپ کی بیٹی ہے بیٹا؟ ایک بیٹا بیٹی. ہاں وہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے میرا ساتھ. تو ہوش میں دونوں الحمد للہ سر بیٹھا بیٹی کو سر پہ لگی ہے؟ سر پہ لگی مجھے یاد ہے. اور بیٹی اللہ خیر رکھے. اللہ نے موجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بچت کیا. آپ صدر اشرف کے بھائی سلیم صاحب کے بھائی. میں سلیم صاحب کا حوصلہ دیکھا ہے, ہم نے پوری قوم نے دیکھا, اور ایسا حوصلہ جو ہے نا وہ یہ وطن کے ساتھ مٹی کے ساتھ سے اللہ بڑا آپ کو سفر دے میرے بھائی. اللہ نے آپ کی بہت قربانی, اس میں بہت قربانی یاد رکھی جائے گی ہمیشہ. پرسوں جب پرائم منسٹر اور مارشل صاحب بھی آئے تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ 2 بچوں میں چلا جانا, ایک بچے کا سیریس ہونا یہ آسان نہیں ہے, مگر آپ کی خاندان کی جو ایک قربانی ہے اور آپ کے بچوں نے جو قربانی دی ہے یہ وعدہ ہے حکومت کا بھی اور ہر بھی چیز کا بھی کہ یہ رائے گا نہیں. اور سلیم صاحب کا جو حوصلہ دیکھا پوری قوم میں دیکھا, وہ کیسے ایمبولینس کے آگے کھڑے ہو کے انہوں نے جس طریقے سے, اس سے ہم طاقتور محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اس ملک کا کچھ نہیں گزار سکتا. جب تک آپ لوگوں کے جیسے لوگ موجود ہیں, آپ کے بچے موجود ہیں, کوئی اس ملک کا کچھ نہیں گزار سکتا. میں سر خود پاکستان آرمی سلتا ہوں, ہمارے جان بھی پاکستان کے لیے آدھا ہے. 2 بچیاں کیا 10 بچوں میں رہتا بھی قربان کرتے ہیں. یہ جب تک یہ جذبہ نا ہمیں کوئی دشمن نہیں ہرا سکے گا انشاءاللہ. اللہ پاک اللہ اپنا کرم کرے آپ کے, اور آپ کا بچہ جو ہے وہ جلد صحت یاب ہو گیا. بہت دعائیں اور آپ کے جذبے کو سلام ہے کہ جب تک یہ جذبہ قائم ہے اس ملک کا کوئی بات نہیں کر سکتا انشاءاللہ. السلام علیکم. آپ کی بیٹی بھی اچھا اس کے سامنے کیسی حالت ہے اس کی؟ بہتر ہے, اس سر میں بلاسٹنگ ہوئی ماشاء اللہ. ہوش میں ہاں ماشاء اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا کہ بلاسٹ ہوا, گاڑی میں خود نکلا, پیر نکل کے خود ہی گیا ہے. بڑی اور میں جب ملا ہوں تو میں ایموشنل تھا, اس نے مجھے درد لیا, انہوں نے کہا پاپا میں ٹھیک ہوں. بہت بڑی ابھی تک ماشاء اللہ بہت ہوتا ہے. نہیں ماشاء اللہ. اور یہ جب یہ دیکھیں نا, یہ آپ کا حوصلہ ہے, آپ کے بچوں کا حوصلہ ہے کہ بیٹا باپ کو تسلی دے رہا ہے زخمی ہونے کے بعد اتنے بڑے واقعے میں. تمام بچے ایک دوسرے کو پاپا وہ میرے کلاس کا دوسرا اس کا پتہ کرتا وہ کیسا ہے, وہ ٹھیک ہے. اسی طرح بہت زیادہ اللہ تعالیٰ میں جیسے کہا نا, جب تک یہ جذبہ قائم ہے اس ملک کو کوئی شکست نہیں کرتا ان شاء اللہ. اور یہ اس دن پی ایم صاحب بھی اور فیلڈ مارشل قاسم عزیز صاحب بھی یہ وعدہ کر کے گئے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہوگا, ان کو چھوڑیں گے نہیں. اور اللہ نے معجزہ کر دیا ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ بچوں کے والدین سے گفتگو کر رہے ہیں. بچوں کے والدین سے انہوں نے صحت سے متعلق دریافت کیا, ان کے حوصلے کو سراہا, اور انہوں نے کہا کہ جو بچے یہاں پر شہید ہوئے ہیں ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.